CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने अपना इब्तदाई प्रोग्राम गोल्डन जुबली पाकिस्तान की आइन का, इसलिए ये साल गोल्डन जुबली साल है, तो हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 को गोल्डन जुबली ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का साल मना रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन भुट्टो शहीद का अमानत है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसेंसस के साथ पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसे आइन लेके दिया जिसमें सारी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, मज़दूर से लेके किसान तक का जो हक है, जो हकूक़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। हमारा सहाफ़ियों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और एक ऐसा आइन जो सारे सूबों को साथ लेके चलता है। इस मुल्क में जो भी रहता है, हर ज़बान बोलने वाला, हर ज़ात, हर किसी के लिए ये पाकिस्तान का 1973 का आइन है। और हम समझते हैं कि जब तक ये मुल्क इस आइन के तहत चलेगा तब तक अवाम को इनके हक मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। और हमारा तारीख़ गवाह है कि जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए, जब भी इस आइन को तोड़ा गया तो नुकसान मुल्क का हुआ है। जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए तो नुकसान इस मुल्क के अवाम का हुआ है। और इस साल जबकि हमारा गोल्डन जुबली है तो हमें ये मौका है कि हम पाकिस्तान का नया नस्ल को, जिन्होंने नहीं देखा कायदे अवाम का दौर, जिन्होंने शहीद बीबी का दौर नहीं देखा, जिन्होंने आमिर ज़िया या आमिर मुशर्रफ का दौर नहीं देखा, ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम नया नस्ल को समझाएं कि किस तरीके से इस आइन के तहत उनको हकूक़ दिया जा रहा है, किस तरीके से कि इस आइन से पहले हर पाकिस्तानी के पास वो हक नहीं था कि वो वोट दे सके। ये भुट्टो शहीद का 1973 की आइन है जिसने यूनिवर्सल सफरेज दिलवाया, वन मैन वन वोट दिलवाया। भुट्टो शहीद के आइन से पहले सिर्फ अमीर के पास हक था कि वो वोट डाले। अगर आपके पास पैसा था, अगर आप टैक्स भरते थे, तब आप वोट डाल सकते थे, तब आप अपने नुमाइंदे चुन सकते थे, तब आप अपने मुल्क के किस्मत के फ़ैसले ले सकते थे। लेकिन अगर आप गरीब था और आपके NTS नंबर नहीं था तो आप वोट तक नहीं दे सकते थे। अगर आप वोट नहीं दे सकते थे तो बोलने, अपने हक मांगने तो दूर की बात है। जो आम आदमी है, जो गरीब अवाम है, जो इस मुल्क का मज़दूर है, जो इस मुल्क का किसान है, वो इसलिए आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते थे कि इस आइन से पहले तब भी वो इसी मुल्क में रहते थे, और जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ता था। लेकिन इस आइन से पहले इलेक्शंस भी होते थे, लेकिन कायदे अवाम का इस आइन के बाद वो ताकतवर आदमी, वो अमीर आदमी मजबूर हुआ कि वो आम आदमी के पास जाए, इज़्ज़त से बात करे, और पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान में वो ताकतवर तबका, वो अमीर तबका मजबूर हुआ कि वो जाए और आम आदमी से भीख मांगे कि आप हमें वोट दें। और इस तरीके से कायदे अवाम ने इस मुल्क में एक इनकलाब लेकर आया, और रातों रात आम आदमी को वो ताकत दिलाया जिससे हर इंस्टीट्यूशन, हर इदारा,
ہر طاقتور شخص مجبور ہوا کہ اب پاکستان کی عوام کا رائے لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔ اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلیمان کھڑا ہے، جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے، یہ ادارہ بھی بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے پیچھے ہمارا سائڈ پہ ایک ادارہ کھڑا ہے جو عدالت ہے، اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھڑا کیا۔ ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں، اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں اور جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس آئین کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں۔ ضیاء کا دور ایک امتحان تھا، مشرف کا دور ایک امتحان تھا، اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے، ہمارا عوام کا پیٹ پہ جیب پہ ڈاکہ مارا گیا، معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے۔ مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ all that is required for evil to succeed is for good men to say nothing۔ تو میرا خیال میں کہ ہم اس کہاوت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ all that is necessary for غیر جمہوری قوت to succeed is for جمہوری لوگ to say nothing۔ اور اس وقت میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، وہ اس طریقے میں اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا، جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا، جو کہ ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے 18ویں ترمیم کو کمزور کروں، میں کیسے میڈیا پہ پابندیاں لگا دوں، میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے نیب چیئرمین کو ذاتی مسئلے پہ دھمکی کر کے اپنے مخالفین کو بند کر سکتا ہوں۔ وہ تو ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ہمارا آئین جو ہے، ہمارا جو نظام جو ہے وہ خطرے میں تھا۔ آج اگر کوئی خطرہ ہے وہ اس سے ہے کہ ان ایکشن سے، اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو رضا ربانی صاحب کا CC کا ہے کہ ہم اس سال اپنا گولڈن جوبلی منائیں گے، تو اپنا آئین کا گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو یاد کریں، مگر آج کے جو مسائل ہیں، آج کے جو مسئلے ہیں، آج کی جو ہمارے جمہوریت کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے، ہمارا خارجہ پالیسی کے، ہمارا سیاست کے لیے، ہمارا سماج کے لیے جو مسئلے ہیں اس پہ ہم بات چیت کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم یہ گولڈن جوبلی منائیں گے۔ سارے جو صوبائی کیپٹلز ہے وہاں بھی منایا جائے گا۔ ہم سیمینارز بھی رکھیں گے، اسٹڈی سرکلز بھی رکھیں گے، جس پہ ہم تاریخ اور ہمارا نظریہ بھی اور ہمارا آئین کا مقصد بھی سمجھا سکیں گے، اور ہم وہ مختلف کمیونٹیز کو موقع دیں گے جن کو فائدہ ملا ہے اس آئین سے، چاہے وہ ہمارا لیبر ہو، چاہے وہ ہمارا کسان ہو، کہ وہ بھی اپنے طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی منائے۔ اور اگر ہم آئین کا گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں اور پورے سال یہ ایونٹس ہو رہے ہوں گے، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے،
ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے لے کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر سے لے کے کارکن تک ہمیں موقع نہیں ہوگا کہ ہم خاموش رہے. اس لیے رضا ربانی صاحب ہمارے لیے اتنے سارے ایونٹس رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک شان و شان طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی بنائیں گے اور ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انسانی حقوق کو جہاں سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے. آئین جو ہوتا ہے وہ ایک رولز آف دا گیم ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، معاشرے کیسے چلیں گے، جہاں ہمارے مختلف رائے ہیں اس سے کنسنسس ہم کیسے بنائیں گے. اور اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے، اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ تالی جو ہے وہ دو ہاتھ سے بج رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب آپ کا جو اپوزیشن ہے وہ اتنا ایک غیر سنجیدہ اپروچ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اپوزیشن کا نقصان ہے مگر ملک کا نقصان ہے اور جمہوریت کا نقصان ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے، ایسے سیاسی انتہا پسندی کے مطابق فیصلے لیے جس سے وہ اب پارلیمان کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ نہ کوئی صحیح نظام کے حصے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے اور ٹی ٹی پی سے اور اے پی ایس کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں مگر اپنے پارلیمان میں جو ساتھی ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں، ان سے ہم بات نہیں کر سکتے. میرا تو کوئی دل نہیں کرتا کہ میں ان سے بھی کسی سے بات کروں، لیکن جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہو اور ایک ٹریجری بینچز میں کوئی بندہ ہے یا کوئی اپوزیشن بینچز میں، آپ کا ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ اس ادارہ کو چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں کہ ہم سب ایک رولز آف دا گیم کے تحت چلیں. اور وہ رولز اگر ہم سب رسپیکٹ کریں گے، ہم سب یہ فیصلہ، اگر سارے سیاسی پارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی میدان اتنا بڑا ہے کہ ہم سب اس میں رہ سکتے ہیں، ہم سب اس میں کھیل سکتے ہیں اور سب اپنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو ملک کا فائدہ ہوگا، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا. اس وقت جن سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشی بحران، سیاسی بحران، سماجی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزرے ہیں. اور یہی وقت ہے کہ سب کو ایک منیمل کامن ایجنڈا پہ اگری ہونا پڑے گا، کم از کم ماننا پڑے گا کہ کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو پارلیمان ہے وہ چل سکے، ہمارا ملک کا نظام ہے وہ چل سکے، جو بھی حکومت میں آئے وہ کس طریقے سے اس نظام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور آگے جو ہے وہ عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے. اس کے لیے پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایک منیمم بیسک رولز آف دا گیم کے لیے، ایک آپ سمجھے کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں، کہ جو منیمم کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم ایک دوسرے کے مقابلے کریں گے الیکشن کے دور میں، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے بحران ہے، جو ملک کے کرائسس ہے، ہم وہ شاید حل کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہر سیاسی جماعت کا یہی سوچ ہوگا
کہ یا میں کھیلوں گا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا. اور آج جس مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں، میرا خیال میں کہ اسی ماحول میں اگر ہم اپنے سیاسی جماعتیں اپنے جو طریقہ کار ہیں وہ بہتر نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم پاکستان کے ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اپنے آپ کا کنڈکٹ کریں تاکہ ملک کو نہ نقصان ہو اور پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. تو میں آپ سب کو پاکستان کی آئین کا گولڈن جوبلی کا مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال جو ہے ہم پاکستان کے آئین کا جو گولڈن جوبلی سال ہے اس میں ہم اپنے نظام کو کم از منیمم پاسبل طریقے سے تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ پورا ملک کا فائدہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 1973 کے آئین سے متعلق کراچی میں گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سال 2023 کو آئین کی گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جائے گا. ہم بھٹو شہید کی امانت ہے. شہید بھٹو نے اتفاق رائے سے آئین بنایا. بھٹو کے آئین سے پہلے صرف امیر کو ووٹ کا حق تھا. ملک میں عام آدمی کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا. آئین سارے صوبوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. آئین کے تحت ملک چلنے سے عوام کو حق ملے گا. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ آئین کے خلاف فیصلوں سے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا. آئین میں عام آدمی کے حقوق کا تحفظ کیا گیا. آئین کے تحت چلنے سے ملک میں ترقی ہوگی. پارلیمنٹ میں قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے. پی ٹی آئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. یہ جماعت دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ پارلیمان میں اپنے ساتھیوں سے بات نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کمیٹی بنائے گی جو سب جماعتوں سے رابطہ کرے گی. پارلیمان اور باہر ایک دوسرے سے سلوک پر اتفاق کیا جائے گا. باہمی احترام سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا سے صرف ملک کو نقصان ہوگا.